बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर है और दिन है सोमवार का। आज बोल टीवी को बंद कर दिया गया। अचानक प्रेस रिलीज़ आती है पैमरा की जानिब से, और उस प्रेस रिलीज़ में क्या है पहले वो मैं आपको बताता हूँ, फिर आपको मैं मामला बताता हूँ कि पिछले 15-20 रोज़ से आखिर चल क्या रहा था, बोल से क्या मुतालबा किया जा रहा था, और ये जो प्रेस रिलीज़ है, जो फैसला है, ये किस सदारत में हुआ है। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग, जिनको एक्सटेंशन दी गई है मुस्लिम लीग नून की जानिब से, शरीफ ख़ानदान की जानिब से 3 साल के लिए मज़ीद इनको, या पता नहीं कितने अरसे के लिए इनको एक्सटेंशन दी गई है नौकरी की में। तो इन्होंने अपने चंद टकों की खातिर शरीफ ख़ानदान के ज़ाती मुलाजिम बन गए हैं, चपड़ासी बन गए हैं, ग़ुलाम बन गए हैं। और देखें, ये मुश्किल वक्त जो इस वक्त चल रहा है, ये घुटन का माहौल जो चल रहा है, गुजर जाएगा। कितने दिन रहेगा? हफ्ता रहेगा, महीना रहेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने रह जाएगा। इतना घुटन का माहौल चल नहीं सकता, ज़्यादा देर बरकरार नहीं रह सकता। लेकिन चेयरमैन पैमरा सलीम बेग जैसे लोग जो हैं, इनकी शक्लें जो हैं वो नफ़रत की अलामत बन जाया करती हैं। ये लिखा जाता है तारीख़ में, हमेशा से इनकी आने वाली नस्लों को भी लोग ताने देंगे कि तुम्हारे फ़लाँ जो थे, जो भी इनके लगते होंगे उनके, वो उसने चंद टकों की खातिर नौकरी के लिए, ग़ुलामी के लिए, शरीफ ख़ानदान की चपड़ासी गिरी के लिए उसने जो है वो अपनी सर्विसेज दी थी और अपना सब कुछ जो है उनके हवाले कर दिया था। तो ऐसे किरदार जो हैं वो हमेशा मकरू किरदार रहते हैं तारीख़ में, और ये भी उन चंद एक मकरू और गलीज़ किरदारों में से एक रहेंगे, चेयरमैन पैमरा सलीम बेग, जो नफ़रत की अलामत बन जाया करते हैं कि अपनी नौकरी के लिए, चंद टकों के लिए। मुझे एक बात बताएं, कितनी तनख्वाह होगी इनकी? 10 लाख तनख्वाह होगी। अगर ऊपर भी मिल रही हुए, अगर कोई शरीफ ख़ानदान अनायात कर रहा होगा, कितनी अनायात कर रहा होगा? कब तक खाएंगे? आखिर मरना नहीं है, सब ने मरना है, साथ लेके जाएंगे, मतलब कब तक खा लेंगे? लेकिन हमेशा के लिए नफ़रत की अलामत बन जाएंगे। मकरू किरदार, गलीज़ किरदार, छोटे किरदार, बोने किरदार, कि जिन्होंने अपनी नौकरी के लिए, अपने टकों के लिए शरीफ ख़ानदान के चपड़ासी बन गए, नौकर बन गए और उनके लिए सर्विसेज फराहम करते रहे। इनसे तो वो, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों से तो वो, क्या कहूँ फिर, वो ज़्यादा बेहतर होते हैं, समझ जाएं। जो है ना, वो मैं आगे बात नहीं करता। खैर, ये आज आई प्रेस रिलीज़ आई पैमरा का बोल न्यूज़ और बोल इंटरटेनमेंट की नशियात बंद करने का फैसला। इसमें लिखा गया कि पैमरा अथॉरिटी का 174वां इजलास आज मोरखा 5 सितंबर 2022 को चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग एक्सटेंशन वाले उनकी ज़ेर सदारत पैमरा हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ। अथॉरिटी ने बोल न्यूज़ और बोल इंटरटेनमेंट को जारी शुदा लाइसेंस से मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया। अथॉरिटी को बताया गया कि मैसर्स लब्बैक प्राइवेट लिमिटेड को जारी शुदा लाइसेंसेज अथॉरिटी से 2017 में 131वें इजलास में मंसूख कर दिए गए थे। ये उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग के दौर में, जब नवाज शरीफ तो मेरे ख्याल नायल हो गए थे और उनसे इस कौम की जान छूट गई थी, लेकिन करप्शन, लूटमार और झूठ बददयानती करने पर आपको पता ही है नायल हुए थे तायात मफरूर, तायात नायल। तो उनके दौर में ये जब चौधरी निसार ने काम शुरू किया था, और उस वक्त क्योंकि हुआ ये था कि बोल जिस तरह से आ रहा था, बोल जितनी तनख्वाहें दे रहा था, जिस तरह से बोल अपने एम्प्लॉयज़ को गाड़ियाँ दे रहा था, उनके बच्चों की स्कूलिंग के हवाले से इतना कुछ था कि शायद ही पाकिस्तान की कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से अपने एम्प्लॉयज़ का वो करती है, ख्याल रखती है। लेकिन उस वक्त तमाम चैनल्स एक साथ इकट्ठे हो गए और वो पहुँच गए मियाँ नवाज शरीफ के पास। उन्होंने कहा, मियाँ साहब अगर ये आ गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। मियाँ साहब ने चौधरी निसार साहब को कहा, चौधरी निसार साहब ने फिर आपको पता है जो किया। उसके बाद जनाब उस वक्त कहते हैं कि ये मनसूख कर दिए गए थे। लाइसेंसेस की मनसूखी वजारत दाखिला की जानिब से सिक्योरिटी क्लियरेंस ना जारी करने की वजह से की गई। इस ज़िम्मन में अथॉरिटी का हुक्मनामा कंपनी हज़ा की जानिब से सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा रहा और चैनल्स अपनी नशियात जारी रखी। चैनल ने ताम सिंध हाई कोर्ट ने ज़ेर इल्तवा केस को 2021 में निपटा दिया। दौरान समाअत पैमरा के वकील ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर वजारत दाखिला मैसर्स लब्बैक प्राइवेट लिमिटेड की सिक्योरिटी क्लियरेंस जारी नहीं करती तो पैमरा दोनों चैनल्स की नशियात चलाने की इजाज़त नहीं देगा। लिहाजा आज की मीटिंग में अथॉरिटी ने तमाम रिकॉर्ड, अदालती हुक्मनामा और वजारत दाखिला की तरफ से जारी करदा मरासलों का जायज़ा लेते हुए मैसर्स लब्बैक प्राइवेट लिमिटेड को जारी लाइसेंसेज जो बोल न्यूज़ और बोल एंटरटेनमेंट के चैनल्स की नशियात फौरी तौर पर बंद करने का हुक्म दिया। यहाँ ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि बोल इंटरटेनमेंट के लाइसेंस की 15 साल मुद्दत दिसंबर 2021 में इख्तिताम पजीर हो गई थी और कंपनी ने लाइसेंस की तजदीद के लिए अथॉरिटी को कोई दरख्वास्त जमा नहीं कराई थी। ये मैं कई बार आपको अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि बहुत जल्द मुस्तकबिल करीब में वो वक्त आएगा, लोग इनकशाफात करेंगे, कोई किताब लिखेगा, कोई इंटरव्यू देगा, वहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे फ़ोन आया था सलीम बेग को और कैसे इस मकरू किरदार ने जो है वो सर्विसेज अपनी फराहम करते हुए अपनी नौकरी जो मिली है, जो ग़ुलामी इख्तियार की है, उसके बदले
جو ہے وہ کیسے حکم مانا، یہ ساری چیزیں مستقبل قریب میں آ جائیں گی، مجھے زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو کل یہ نوٹیفیکیشن کیا ہے، کل تقریباً 5 بجے، یعنی آج 5 بجے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی سی ایل نے جو پرسوں جو ٹویٹ کیا، جو میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا، پی ٹی سی ایل نے ٹویٹ کر کے کہا تھا کہ کنسرنڈ اتھارٹیز کے کہنے پر ہم بول کو پی ٹی سی ایل سے بند کر دیتے ہیں، یہ نیٹ ایل پہ بھی بند کر دیتے تھے۔ تو وہ کون تھا؟ وہ کون سی اتھارٹی تھی؟ پیمرا تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے کل فیصلہ کیا۔ وہ کون تھا جس کی کال پر جو ہے وہ بول کو پی ٹی سی ایل پر اور نیٹ ایل پر بند کر دیا جاتا تھا؟ اچھا، اب یہ معاملہ میں اپنی مختلف ویڈیوز میں مسلسل آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ پچھلے 1.5 ماہ میں جو گھٹن کا ماحول ہے، جو کچھ ہوا، وہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے ہی ہے۔ ایئر وائی بند ہوا، شہباز گل گرفتار ہوئے، جمیل فاروقی والا معاملہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ اس دوران چینلز کو مینیج کر لیا گیا، چینلز کو مینیج یہ کیا گیا، ایک پہلے پیمرا کا نوٹیفیکیشن کروایا گیا، پھر چینل کو مینیج کر لیا گیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے 5-6 ایونٹس کسی چینل نے نہیں دکھائے تھے، کسی چینل نے، ایئر وائی تھا نہیں، باقی کسی چینل نے دکھائے نہیں، اور 1 منٹ کے لیے بھی کوئی چینل نہیں دکھا رہا تھا۔ اس وقت صرف بول دکھا رہا تھا، اور باقی چینلز کیوں نہیں دکھا رہے تھے؟ کیونکہ باقی چینل کو اشتہارات مل رہے تھے، اور اشتہارات مل رہے تھے، اور جتنی دیر عمران خان بولتا تھا اتنی دیر کے اشتہارات ملتے تھے، اور جتنا عمران خان تقریر لمبی کرتا تھا اتنے ان کا مال پانی چینلوں کا بڑھ جاتا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس دوران بول نے سٹینڈ لیا، بول اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا، بول کو کہا جاتا رہا کہ آپ اشتہارات لے لیں، مفت تو ہم آپ سے نہیں کہہ رہے، دھمکیاں بھی دی گئیں، ہمیں واضح طور پر بتا دیا گیا تھا کہ بول کا نمبر لگ گیا ہے، 20-25 دن سے ہمیں بتایا جا رہا تھا بول کا نمبر لگ گیا ہے، کسی وقت بھی ہو جائے گا، کسی وقت بھی بند ہو جائے گا، کسی وقت بھی بند ہو جائے گا۔ اور درمیان میں ایک بار یہ کہا گیا کہ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ساری چیزیں، اور بالآخر کل جو ہے وہ بند کر دیا گیا۔ ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ بند انہوں نے کرنے ہی کرنے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ آپ عمران خان کو کیوں دکھا رہے ہیں، اور آپ اشتہارات کیوں نہیں لے رہے؟ آپ کو ہم عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے جو پیسہ دے رہے ہیں وہ آپ کیوں نہیں لے رہے؟ ایک طرف سے لابھ آیا ہوا ہے، لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے، دوسری طرف سے یہ امپورٹڈ سرکار کروڑوں اربوں روپے نچھاور کر رہی ہے میڈیا چینلز کے اوپر۔ اب میڈیا نے دوبارہ اس لیے دکھانا شروع کیا کہ جب 5-6 ایونٹس انہوں نے نہیں دکھائے اور بول نے دکھائے، تو بول کو ایک دم جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، جو پذیرائی دی، جو لوگوں نے محبت دی، جو لوگوں نے ویورشپ دی، جو یوٹیوب پہ ریکارڈ بول نے قائم کیا، جو ریٹنگ میں ریکارڈ قائم کیا، جو نیٹ ایل کی ریٹنگ آئی، اس وجہ سے پھر انہوں نے پہلے نیٹ ایل پہ بند کروانا شروع کیا، پی ٹی سی ایل پہ بند کروانا شروع کیا، پھر کل جو ہے وہ لائسنس منسوخی کا آ گیا۔ خیر، جو بھی لیگل آگے ہوگی پروسیڈنگ وہ تو ہم کریں گے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ وجہ صرف ایک تھی کہ حکومت ہمیں کہہ رہی تھی کہ اشتہارات لے لیں، جتنی دیر عمران خان آتا ہے اتنی دیر عمران خان کو نہ دکھائیں، اشتہارات لے لیں۔ اور یہ شریف خاندان کے بارے میں پہلے بھی یہ بتایا جاتا ہے کہ جو ان سے پیسے نہ لے اسے اپنا بندہ نہیں سمجھتے۔ میاں صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحافی ان سے پیسے نہ لے تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ جو مجھ سے پیسے نہیں لے رہا وہ کسی اور سے لے گا، یعنی ان کے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بندہ بغیر پیسوں کے کسی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے تھے کہ جو ہم سے نہیں لے رہا وہ کسی اور سے لے گا، تو اس لیے میاں صاحب جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتے تھے اس صحافی پر جو ان سے پیسے نہیں لیتا تھا، فیورز نہیں لیتا تھا۔ تو اب انہوں نے بول بند کروائے، تو اپنے چیئرمین پیمرا کے ذریعے، سلیم بیگ کے ذریعے، اور یہ سلیم بیگ ہو یا یہ لوگ ہوں، یہ سب اس کی جو قیمت ہوگی سیاسی طور پر، آئینی طور پر، قانونی طور پر، وہ قیمت یہ سب ادا کریں گے۔ شریف خاندان آئین کے لیے، قانون کے لیے بڑے تڑپتا پھڑکتا تھا، سول سپریمیسی کی بات کرتے تھے۔ اس وقت جس طرح سے شریف خاندان پورا، میاں نواز شریف پورے اپنے ٹبر سمیت الٹے جہاں لیٹے ہوئے ہیں، وہ آپ سب کو نظر آ رہا ہے۔ حافظ صاحب کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میاں نواز شریف الٹے لیٹے ہوئے ہیں، پورے خاندان سمیت لیٹے ہوئے ہیں، اور کس کے سامنے لیٹے ہوئے ہیں وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اب سب کو پتہ ہے۔ تو یہ ہے ان کی اوقات، یہ ہے ان کا کردار، یہ ہے ان کے دعوے، یہ ہے ان کی باتیں۔ اس کے ایسے بلکہ ان کی دعوے باتوں کی کیا بات کرتے ہیں؟ وہ وہاں پہ جب یہ مجھے کیوں نکالا والا مارچ کر رہے تھے، قسمیں قرآن اٹھایا کرتے تھے کہ مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، مجھے فلانے کی قسم ہے، مجھے فلانے کی قسم ہے، میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ بھاگ گئے نا، جعلی رپورٹیں بنوا کے بھاگ گئے اور پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے۔ ویسے مٹی کا بیٹا ہے، وہاں دھکے کھاتا پھر رہا ہے UK کی عدالتوں اور اداروں میں، اللہ کا واسطہ مجھے پاکستان واپس نہ بھیجنا، مجھے جیل میں ڈال دیں گے اور جیل میں نہیں رہ سکتا۔ تو یہ ہے انقلابی لیڈر، یہ ہے ان کی اوقات، سیاسی طور پر اوقات کی بات کروں تو بہرحال بول کو انہوں نے بند کیا ہے، اور یہ بیسیکلی پہلے ایئر وے کو آپ کو پتہ ہے کہ ایئر وے کو انہوں نے بند کیا، ایئر وے کو بند کر کے پھر جو شرائط ایئر وے سے بنوائی گئی وہ آپ کے سامنے کیا شرائط بنوائی گئی، اب بول کو یہ بند کیا گیا۔ تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ٹائم گزر جائے گا، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں لگتا، اور رات جتنی بھی تاریک اور طویل کیوں نہ ہو صبح ضرور ہوتی ہے۔ اس امپورٹنٹ سرکار کو گھر جانا ہے، ان سے حکومت نہیں چل رہی، لیکن
یہ اس سب کی سیاسی قیمت ادا کریں گے۔ جیسے فواد چودھری نے کل کہا کہ یہ سیکیورٹی کے بغیر اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے، یہ نکلیں گے لوگ ان کو جوتے ماریں گے، لوگوں کی شکلوں سے نفرت ہو گئی، یہ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب نے، ویسے تو میں نے ان کی وہ پوری پریس کانفرنس اپلوڈ کی تھی، لیکن تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھی فواد صاحب کی۔ ایک تو فواد صاحب نے یہ چیلنج بھی دیا، ایک تو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ لوگوں کو اس حکمران ٹولے سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ عطا تارڑ جو خوف اور دہشت کی علامت بنے ہوئے تھے، انہوں نے اسلام آباد پولیس سے 4 بچوں کو اس لیے گرفتار کرایا کہ وہ بچے اس کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ سیکیورٹی کے بغیر اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے۔ پاکستان اگر سری لنکا نہیں بنا تو اس کی وجہ عمران خان ہے، انہوں نے عوام کو روکا ہوا ہے، ورنہ عوام کی آنکھوں میں خون اتر چکا ہے، لوگ ان کی شکلوں سے نفرت کرتے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ یہ آج کی، انہوں نے کہا کہ یہ طارق عزیز صاحب کی خبر تھی روزنامہ دنیا میں، کہ آج کی خبر تھی کہ جو شہباز شریف ہیں وہ نئے آرمی چیف کی نام کی منظوری کے لیے نواز شریف کے پاس لندن جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف اگر ایک صلاح یافتہ مجرم، اشتہاری، فراری، مفرور، بھگوڑا آرمی چیف کی منظوری دے گا نام کی، تو اس سے بڑی فوج کی توہین کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بات فواد چودھری صاحب کی بالکل درست ہے۔ پھر فواد صاحب کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف اور زرداری یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو سیاست سے باہر کر کے یہ ملک اپنے بچوں کے حوالے کر دیں گے، تو پاکستان کی عوام یہ نہیں ہونے دیں گے۔ فواد چودھری یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ سرکار عمران خان کے سیاست میں مقابلہ کرنے کے بجائے سازش سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ شہباز شریف اور ان کا ٹولہ فوج اور عدلیہ کی منتیں کر رہا ہے کہ عمران خان کو انتخابی سیاست سے باہر کر دو، کیونکہ ہم اس کا بیلٹ سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے کہا کہ خواجہ آصف اور یہ حکومت اپنی حیثیت اور اوقات میں ہیں، ہم اگر اس حکومت کا لحاظ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں، ورنہ لوگوں کی آنکھوں میں خون اتر چکا ہے، ہم پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے، فواد چودھری کہتے ہیں کہ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ہم عمران خان کے خلاف لمبی قانونی کارروائی کریں گے اور عمران خان کو نائل کرائیں گے، آپ کا باپ بھی یہ نہیں کر سکتا، آپ عمران خان کو ہٹائیں اور پھر اسلام آباد سے نکل کر دکھائیں۔ یہ فواد چودھری صاحب نے سخت رد عمل دیا ہے۔ فواد چودھری کہتے ہیں کہ جب محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اس بار بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، سیلاب کا خدشہ ہوگا، تو اس وقت یہ شہباز گل کو اغوا کرنے، عمران خان پر دہشت گردی کے مقدمات بنانے، تحریک انصاف پر توہین مذہب کے الزامات لگانے، کیسز مقدمات بنانے میں مصروف رہے، اور انہوں نے اس کے لیے اقدامات نہیں کیے، جس وجہ سے ہوا یہ کہ ہزارہ لوگوں کی اموات ہوئی اور جو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ بہرحال بول کے والے سے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ بول کو یہ تھا کہ آپ پیسے لیں، اشتہارات لیں، عمران خان کو نہ دکھائیں، اور بس یہ ان کی شرط تھی جو کہ ہم نے نہیں مانی، اور اس وجہ سے بول بند کر دیا گیا۔ باقی یہ ہے کہ بول جس طرح سے دکھا رہا تھا چیزیں اور ان کو ایکسپوز کر رہا تھا، ان کا پروپیگنڈا، ان کا ساری چیزیں، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوا، لیکن کب تک یہ خاموش کرائیں گے۔ باقی اب ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، بول یوٹیوب پہ چل رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، کلپس دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، تو مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔